बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, भरा पड़ा है और इन खबरों से भरे पड़े दिन के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज बात करनी है। तो 3 मौजू हम आज डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मौजू ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अब पेशावर के कोर कमांडर के तौर पर पोस्ट होंगे और अफगानिस्तान के जितने भी मामलात हैं उसके लिए 11 कोर यानी पेशावर का कोर इंतहाई अहमियत का हामिल है। और नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे, जो कि अभी 5 कोर के अंदर कराची वाले कोर के अंदर कोर कमांडर हैं। कहा यह जा रहा है और मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स की खबर आई है वो खबर है और ये बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर या टेकिंग ओवर ऑफ द पोजीशन 18 तारीख को होगी। ये खबर मैं कल ऑलरेडी अपने ट्विटर पर ब्रेक कर चुकी थी अपने तस्दीक शुदा ज़राए के ज़रिए, और आज ये खबर दुरुस्त बनकर सामने आ गई है। ये याद रखिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस वोलेटिलिटी जो इस पूरे खित्ते में अभी है उसकी वजह से हमारे ये पोस्टिंग्स अपॉइंटमेंट जो कि आम मामूल की पोस्टिंग्स होती हैं, ये इंतहाई अहमियत की हामिल और इंटरेस्ट के जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है इसके इर्द गिर्द मरकूज हो जाता है। क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा, वाशिंगटन पोस्ट में था, और उसका उन्वान जो था वो ये था कि CIA वार्न्स ऑफिसर्स ऑफ रिस्क टू ह्यूमन सोर्सेज अर्जेस ग्रेटर केयर इन हैंडलिंग रिक्रूटेड एजेंट। यानी CIA ने अपने ऑफिसर जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, डिप्लोमेट्स हैं या उनके मिलिट्री अटाशीज़ हैं, जो भी हैं, वो जो एजेंट्स मुख्तलिफ ममालिक से हायर करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट में एहतियात बरतने के लिए, मज़ीद एहतियात बरतने का जो हुक्म है वो दे दिया है। और इस मौजू, इस टॉपिक, इस पूरे जो न्यूज़ पीस है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है जो इक़्तिबास मेरी अपनी इंटरेस्ट का है, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर के सर का ताज बनकर हम लोग देखते हैं, वो ये है कि हिस्टोरिक पाकिस्तानी सक्सेस इन आइडेंटिफाइंग पीपल वर्किंग फॉर द CIA वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द केबल, द पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड। यानी पाकिस्तान की जो सक्सेस है, पाकिस्तान की कामयाबी ऐसे एजेंट्स को पाकिस्तान में पकड़ने में, असल में ये जो वार्निंग है ये इस वजह से आई है क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बेहद कामयाब रहीं और जो CIA ने एजेंट्स हायर किए थे उनको पकड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और इसमें हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब होंगे जो कि एक जाने माने तज्ज़ियाकार हैं डिफेंस के मैटर्स पे भी और पॉलिटिकल मैटर्स पे भी। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हाफिज़ तारिक साहब मौजूद हैं, सीजनड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ तारिक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की ऑर्डिनेंस के हवाले से। ऑर्डिनेंस जो है वो सदर साहब के सामने, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने गो अहेड दिया, उससे पहले काबीना में डिस्कशन हुई, डिसाइड पहले ये हुआ कि नहीं हम शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे। उसके बाद फिर फ़ारूक नसीम साहब ने इसको क्लियर किया कि शहबाज शरीफ साहब से, बिकॉज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में फारूक हमीद साहब और हाफिज़ तारिक साहब के साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब, जो कि एक जाने माने कानूनदान है। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया अजहर साहब। आपसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट हमारा होगा छाती के सरतान के हवाले से। आज प्रेसिडेंसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मुनक्किद किया गया, एक इंटरैक्टिव सेशन था। सदर साहब और उनकी अहलिया समीना आलवी साहिबा ने छाती के सरतान की अवेयरनेस का जो महीना मनाया जा रहा है उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होस्ट किया, उस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर असद परवेज़ मौजूद होंगे जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। छाती के सरतान के हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर 8 में से 1 खातून इसका शिकार होती है। 50% आबादी ख़वातीन की है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बीमारी सिर्फ ख़वातीन की नहीं है। तो लास्ट सेगमेंट में इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ ही पहला सवाल लेकर आऊँगी। ये तकर्रुरियाँ, ये पोस्टिंग्स, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रेजेंट DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनका माजी के DGIs के मुकाबले में अगर आप देखें तो उनका एक बहुत हाई प्रोफाइल इमेज रहा है। उनकी
उनकी रेगुलर मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, रेगुलर ब्रीफिंग्स विद द प्राइम मिनिस्टर इन द मिलिट्री, टॉप सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप ISI में रेगुलर होती रही है, ये रिपोर्ट भी हो रही थी। फिर उसकी अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आप देखें उनका एक बड़ा, और ये जो फॉरेन फोर्सेज यहाँ से निकली हैं, ये तमाम लार्जर पिक्चर में उनकी एक बड़ी इंटरनेशनल एक इमेज बन गया था, उनकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो बहुत जो है वो बन गई थी, जिसकी वजह से ISI की शोहरत और ISI की क्रेडिबिलिटी में बिल्कुल बहुत कई गुना और इजाफा हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पोस्टिंग उनकी टू पेशावर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेशावर एज द कोर कमांडर पेशावर पूरी KPK के जो इंटरनल सिक्योरिटी की डायनामिक्स है और अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान है, आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ स्लीपर सेल एंड TTP के साबिक फाटा में जहाँ पे उनके खिलाफ जब वो हमला करते हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अब इनके अंडर आएंगी, और क्योंकि इनकी, मैं समझता हूँ इनकी एक किस्म की कॉन्टिन्यूटी होगी, जो कि ये अफगानिस्तान के ये सारे प्रोसेस में इनका एक रोल रहा है। खास इनके वो जो गोल्डन वर्ड्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, जब ये लास्ट काबुल गए थे जिसमें उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। सो कहने का मैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो फिर ये एक इंटरव्यू में कहा कि वो फॉरेन जर्नलिस्ट के जनाब TTP के साथ एक किस्म के मुज़ाकरात या जो भी आप कहें विद अफगान तालिबान मीडिएशन वो भी चल रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एज DGI जब ये जाते हैं कमांडर 11 कोर, तो इनके वो जो तमाम पुराने इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, किस्म की कंटिन्यूएशन होगी, उन्हीं को लेके आगे चलेंगे, बट फ्रॉम अ प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एज द कोर कमांडर। सही, और स्ट्रेटेजिकली वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है मामलात को हैंडल कर सकेंगे। हाफिज साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा और उसका उन्वान था CIA warns officers of risk to human sources, urges greater care in handling recruited agents। जो डिफरेंट ममालिक के अंदर एजेंट्स हायर किए जाते हैं उनका जरा ज्यादा ख्याल रखें, ये ओवरऑल CIA के अंदर बोला गया। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और वो हमारी जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर का ताज बनकर सामने आ सकती है कि हिस्टोरिक Pakistani success in identifying people working for CIA was the driving force behind the cable. The people familiar with the matter said, यानी पाकिस्तान ने जो एजेंट्स को पकड़ा है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कारकर्दगी दिखाई है उसकी वजह से ये एक तरह से वार्निंग देनी पड़ी CIA के बाकी लोगों को कि जो एजेंट हायर कर रहे हैं उनको जरा ध्यान से हायर करें। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है दुनिया के अंदर। जनरल नदीम आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, इनका कराची के हवाले से इससे पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। आप भी क्या कंटिन्यूएशन को, एक तरफ तो कोर 11 यानी पेशावर की कंटिन्यूएशन, पेशावर कोर जो है वो उसकी कंटिन्यूएशन की बात की फारूक साहब ने, और यहाँ हमारी जो इंटेलिजेंस के कारकर्दगी है उसकी कंटिन्यूएशन भी आप उसी तरीके से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया अनिका साहबा। एक बात तो ये कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पाक फ़ौज में जो भी ऑफिसर पहुंचता है वो बेस्ट प्रोफेशनल होते हैं, जो उस पर आप समझें कि जब परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ही छोटी परसेंटेज होती है जो कमीशन ऑफिसर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं। तो ये आप समझें कि टॉप ब्रास जो है वो छलनी से छन के यहाँ पे आए हुए होते हैं। अब ये एक तो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी फ़ौज जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि लोग कह रहे थे अफगानिस्तान है शायद चेंज नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, मगर आपकी जो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है यानी जिस तरीके से जनरल फैज़ ने कोर करनी थी और वो थी वो टाइम के ऊपर एज इट इज़, जो कि ये मामूल के तबादले हैं, ये हर साल आपको नजर आते हैं। लोग हमारे यहाँ मीडिया में और दूसरी चीजों में हाइप ज्यादा बना देते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि अभी अफगानिस्तान की वजह से जरा हमारी सिचुएशन जरा ज्यादा बन गई। फारूक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी जो पेशावर के कोर कमांडर होंगे उनका KPK और फिर जितना उनका एक्सपीरियंस फैज हमीद साहब का DGI के तौर पे रहा है वो यकीनन वहां पे बहुत ज्यादा जो है फ्रूटफुल साबित होगा। अब नदीम अंजुम साहब पे, नदीम अंजुम साहब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हैं पाकिस्तान आर्मी के। इन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में हंगू में परफॉर्म किया, ये जो आपका साउथ वजीरिस्तान है वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर रहे हैं, ये कुर्रम एजेंसी में रहे हैं, ये IGFC रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये अब कोर कमांडर जो हैं वो कराची के हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट
جو آفیسرز ہیں ان کے اندر سے ندی منجم ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیں گے تو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی جو کام کی رفتار ہے اس کو مزید بڑھائیں گے, اور اس کی جو کنٹینیویشن ہے اس میں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے, ہماری جو پرفارمنس ہے, وہ ہم باتوں سے نہیں, ہم نے عمل سے ثابت کیا. اور یہ افغانستان کی جو ریسنٹ سچویشن جس کا فاروق حمید صاحب ذکر کر رہے تھے. پھر ایک اور امپورٹنٹ جو پوسٹنگ ہوئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جنرل سعید صاحب کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے. اگین بہت اچھا ڈیسیجن, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, جب یہ ڈی جی رینجرز کراچی کے تھے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن جتنے انہوں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا, یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے گھنٹوں لوگوں کے ساتھ, اور ایک خاص ایٹماسفیئر کے اندر انہوں نے اپنا بہت پازیٹیو رول پلے کیا. تو کراچی والوں کے لیے بھی بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جنرل سعید جو ہے وہ کور کمانڈر کراچی آ رہے ہیں, اور یہ یقیناً جو سندھ کی ڈیولپمنٹ اور جو دیگر چیزیں ہیں اور جو پروفیشنلی جو ان کا رول بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی بہترین چوائسز ہیں. تو یہ ان تبادلوں کو, چیزوں کو ہمیں معمول کے تبادلے اور تقرریوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ پاک آرمی کا کوئی بھی افسر جو اس پوسٹ پہ بیٹھے گا وہ جسٹیفائی کرے گا کہ وہ اس پوسٹ کا جو ہے وہ ایک میں بات فیض حمید صاحب کے بارے سے کہ دیکھیں پچھلے 2 سال میں یہ دوحہ کا جو امریکنز اور افغان طالبان کا جو پیس پروسیس ہوا ہے, اور جو ہم سنتے تھے کبھی ہماری ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ دی ISI لیڈرشپ وہ افغانستان جا رہے ہیں, افغان طالبان کی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں یہاں پہ, اور ایک بڑا امریکہ کے ساتھ اس میں میرا خیال ہے جنرل فیض حمید کا DGI آئی تھنک ان کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا. تو دیٹ از وائی ایسے کہ ان کی انٹرنیشنل جو کامیاب بنانے میں سوتے کب ہیں, مطلب لوگ 22 گھنٹے کام کرتے ہیں, یہ کہا جاتا تھا ان کے بارے میں. بٹ چلیے اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو معمول کے تبادلے, لیکن کیونکہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی سچویشن اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, تو یہ تبادلے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے بڑے انٹرسٹنگ بھی ہو جاتے ہیں, امپورٹنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور ہماری دعا یہی ہے کہ پاکستان بقا اور سالمیت کے لیے پاک فوج کام کرتی رہے, اسی طریقے سے کرتی رہے, اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے ہم نیب آرڈیننس کی. بدنام زمانہ ہے یا پتہ نہیں مشہور زمانہ ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب اس امپورٹنٹ چینج کے بعد اور اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی تقرریاں ہوئیں فوج کے اندر اور اپوائنٹمنٹس ہوئی, پوسٹنگز ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے محاذوں پر کامیاب کرے, اور باقی جتنے لوگ عوام کی خدمت کے لیے ایسی پوزیشنز پر ہیں ان کو بھی کامیاب کرے. فی الحال ایک اور ایسی پوزیشن کے بارے میں بات کریں گے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی چیئرمین کی پوزیشن, جو کہ ان اٹ سیلف ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے, اہمیت کی حامل پوزیشن ہے. ایک ایسی پوزیشن جو کہ کرپشن کو روک کے سوسائٹی کو خوشحال کر سکتی ہے. لیکن اس پوزیشن کے حوالے سے چیئرمین کی تعیناتی بڑی کنٹروورشل بنتی جا رہی ہے. ان کی ایکسٹینشن, جاوید اقبال, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی ایکسٹینشن بہت زیادہ کنٹروورشل بنتی چلی جا رہی ہے, اس لیے کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق سیکشن 6B2 میں یہ نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ ہے 4 ایئرس کا. اس کے اندر پریزیڈنٹ نے کنسلٹیشن کرنی ہے لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی شہباز شریف صاحب سے, لیکن آرڈیننس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل کیا جا رہا ہے, ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ آرڈیننس کی ایکسپائری ڈیٹ 120 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا کیا جائے گا. بہت سارے سوالات ہیں. سب سے پہلے فاروق صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی, آپ کا نیب سے بھی تعلق رہا اور آپ کے پاس آج کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ خبریں بھی ہیں. کیا چل رہا ہے فاروق صاحب؟ یہ ہمارے پاکستان میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو ہم لوگوں کو نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی پڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب کبھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری حالات ہو جائیں تو پھر فیصلے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیں. آئیڈیلی تو میں بالکل آپ سب سے اگری کرتا ہوں کہ جس طرح قانون میں ہے کہ ٹھیک ہے جی چیئرمین نیب کو آپ چینج کریں, ایک نئے چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کریں, لیکن ایکسٹرا آرڈنری صورتحال یہ ہے کہ یو ہیو اے لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ خود انڈر ٹرائل ہے ان دی نیب کورٹ. تو لہذا یہ تو ایک واقعی اس پہ سیاستدان لیکن فاروق صاحب that doesn't make him less of a leader of the opposition. لیڈر آف دی اپوزیشن تو وہ الیکشن میں ووٹ لے کر بنے ہیں. یہ جو جب and then there's another thing, innocent until proven guilty. آپ کی بات وہ صحیح ہے. یہ تو نیریٹو چلتا ہے اکیوز کی طرف سے اور ان تمام ویسٹڈ فورسز کی طرف سے کہ جناب ہم تو اب اکثر انڈر ٹرائل ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ
جب جن لوگوں نے جب یہ قانون بنایا تھا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا دن آئے گا پاکستان میں جب کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ول بی انڈر ٹرائل فار ویری سیریس منی لانڈرنگ کیسز ان دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ یا تو یہ ہونا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اسٹیپ ڈاؤن کریں جس طرح انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا ایز چیئرمین آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انڈر گریٹ میڈیا پریشر اینڈ پبلک پریشر کہ جناب آپ پہ نیب کیسز ہیں, آپ کیسے چیئرمین پبلک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بن سکتے ہیں. اس وقت تو بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب ان کے تو یہ تو الزام ہے ان پہ. نہیں لیکن وہ تو وہاں اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے تھے نا, وہاں تو نہیں وہ دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے, ہاں دیکھیں وہ جو بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں جب کہ معلوم ہے کہ ویسٹرن فورسز اور یہ اکیوز لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کریٹ کر دی جائے کہ جس میں پیرنٹ چیئرمین نیب جو ہیں جو کہ آلریڈی اپنا مشاورت کے بعد بٹوین لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہیں, یہ نہیں کہ ایسی کسی نے ان کو لا کے بٹھا دیا, یہ ایونٹ ٹو دا ڈیو پروسیس جو کہ قانون میں ہے. تو وہ ان کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو ایسے سکٹل کیا جائے, بہانہ بنایا جائے کہ جناب ایک سٹیل میں ڈیڈ لاک ہو جائے تاکہ نیب چیئرمین کوئی نہ کہ خانے وہ اپنا سیٹ پہ کوئی آ نہ سکے. جب چیئرمین نیب ہوں گے یاد رکھیں جو بھی ان کی جگہ جتنا ٹائم لگے گا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ کا ڈیریل ہوگا. کیسے کہ جو ڈپٹی چیئرمین یا ایکٹنگ چیئرمین ہوں گے وہ ان کے پاس آپریشن پاور نہیں ہوتی ہے. نہیں فاروق صاحب ایک منٹ, کیا ہمارے ادارے, کیا یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک شخص کے سر کے اوپر چل رہا ہے؟ اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا کرنٹ چیئرمین نیب who has actually performed very well, انہوں نے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی دیا تھا, لیکن ادارے ہوتے ہیں, ادارے چلا کرتے ہیں نا فاروق صاحب. نہیں آپ کی بات صحیح ہے, ادارے چلتے ہیں, میں مانتا ہوں, اور نیب کو 22 سال ہو گئے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو 1999 والا نیب تھا اور آج کے نیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے کیسے وہاں پہ ماہر ٹرینڈ امباسٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں ان وائٹ کالر کرائم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مائی پوائنٹ از دس کہ دیکھیں اس صورتحال میں ہم نے کنٹینیوٹی بھی ہمیں چاہیے, ہمیں مومنٹم بھی چاہیے. یہ کیسز جو بالکل کرٹیکل سٹیج پہ پہنچ کے ہیں, اگر کوئی نئے چیئرمین آتے ہیں ہی ول ٹیک ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن, وہ لوگوں کو ری ایڈجسٹ کریں گے, آگے پیچھے معاملات ہوں گے, یہ سارا پروسیس کٹل ہو جائے گا یا اور فردر ڈیلے ہوگا, ڈریگ ہوگا. ہمیں اس وقت چاہیے کنٹینیوٹی, مومنٹم, اور ہمیں اس وقت چاہیے وہ صورتحال جہاں پہ ویسٹرن فورسز ڈیڈ لاک کریٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آج اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن اگر کوئی اور لیڈر الیکٹ کر لیتی ہے مسٹر کلین جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, تو وہ بالکل کل صبح بیٹھے اور پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ جو نئے نام ہیں. لیکن بڑا مشکل کام دے دیا فاروق صاحب. حافظ صاحب کوئی ایسا لیڈر لے آئیں جو کہ بیسیکلی بالکل صاف شفاف ہے, لیکن آج کل کی جو ہم سیاست دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب, کون سا ایک تو کیا کوئی اس طرح کی رد و بدل اپوزیشن کرے گی؟ دیکھیں اگر حکومت کی انا ہے تو اپوزیشن بھی اپنی انا پر اڑ جاتی ہے. یہاں تو گیم آف دی ایگوز انفارچونیٹلی چل رہی ہے, یا آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس سجیشن پر کسی طریقے سے غور و خوض بھی کرے گی, یہ بالکل آؤٹ آف دا ونڈو تھرو کر دینے والی سجیشن آپ کو لگتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایسا رد عمل ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ ریکا صاحبہ. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی 100 جسٹیفیکیشن گھڑتے ہیں. ایکسٹینشن ہوں گی, دوسری چیزیں ہوں گی تو ہم 100 جواز پیش کریں گے. جس پہ اعتراض کرنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے, پھر ہر چیز ہم کو جو ہے نا وہ بری لگنے لگ جاتی ہے. اب جو معاملہ یہ ہے کہ یہ اچانک سے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی ہو اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ جاوید اقبال صاحب جانے والے ہیں. یہ تو جاوید اقبال صاحب کی جس دن تقرری ہوئی تھی اسی دن پتہ تھا کہ 7 اکتوبر ان کا آخری دن ہوگا اور انہوں نے 2021 میں چلے جانا ہے. اس حکومت کو آئے ہوئے 3 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی بیس ہے, کرپشن کا خاتمہ ان کا بنیادی نیریٹو ہے. انہوں نے سپریم کورٹ جو ہے وہ بارہا کہتی رہی کہ جناب آپ یہ جو بھی فلاز ہیں نیب کے لاز کے حوالے سے وہ جمع کرائے جائیں, بتائے جائیں. اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی, اور فلاز ہیں اس کے اندر, ایسا نہیں ہے. اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے بیل کے معاملات سے لے کے جو 90 دن کا جو ریمانڈ ہے, بہت ساری اور چیزیں, اور یہاں تک کہ اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا چیئرمین نیب کے اوپر تو پھر کیا چیز ہے کہ کیا کچھ ہوگا. اب ایک قانون موجود ہے جس کے تحت یہ کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جاوید اقبال صاحب کو دوبارہ
جو ہے وہ زیر غور نہ لایا جائے. قانون میں ایسی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جاوید اقبال صاحب اگر ایک دفعہ بن گئے تو وہ دوبارہ نہیں بن سکتے. دوبارہ وہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے فلوٹ ہو سکتا ہے, اپوزیشن اس کو سوچ سکتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب, جس طرح فواز صاحب نے کہا کہ وہ چور سے پوچھا جائے کہ آپ کا تفتیشی افسر کون ہے, تو یہ بتائیے کہ پھر چور سے کیوں پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کس کو لگوانا ہے؟ پھر چور سے یہ کیوں پوچھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں اس کی تقرری کے لیے جو مشاورت کرنی تھی وہ چیزیں کرنی ہے؟ تو جہاں آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, جہاں آپ نے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, بلانا پڑتا ہے, تو وہاں تو آپ نہیں کہتے کہ جناب یہ تو چونکہ ان کے اوپر یہ الزامات ہیں لہٰذا ان کے ساتھ نہیں کریں گے. لیکن جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیب کے لاز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت اچھی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اچھی چیز کو غلط طریقے سے کریں گے تو غلط ہو جائے گی. ایک آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ گزشتہ 3 سال کے دوران اس پہ جو کام کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ ایٹ دی 11th آور آ کے جب آپ ایک کیوس پیدا کر دیں گے, تو فاروق صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اگر چیئرمین نیب نہیں ہوگا تو وہ کام ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا معاملہ متنازع, ڈپٹی چیئرمین سے جو ہے نا وہ استعفیٰ منگوا لیا گیا کہ جناب آپ وہ دے دیں, وہ پوسٹ بھی خالی ہو گئی تاکہ جو ہے نا وہ یہ بھی جسٹیفیکیشن ہوگی کہ ایکٹنگ چیئرمین جو ہے نا وہ کوئی نہیں لگ سکتا. ابھی بھی وقت ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کل جو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جی ہم کنسلٹیشن کریں گے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کنسلٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. وہ پھر فروغ نسیم صاحب نے کلیئر کر دیا تھا کہ لیکن انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ تب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. وہ اس وجہ سے اب انہوں نے کہا کہ کل کو یہ جا کے عدالتوں میں کیا جواب دیں گے کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. آپ کو ایک قانون میں ایک چیز ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی جرم تو ثابت نہیں ہوا, تو اس کو آپ نے بنانے کے لیے, اور دوسرا ایک اور چیز یہ کرنے کے لیے کہ جناب ہم کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے. چونکہ قانون میں یہ موجود ہے نہیں ہے کہ اگر کنسلٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کون ہوگا, لہٰذا ہم کنسلٹیشن کے پروسیس کو جاری رکھے ہوئے اور اس وقت تک اس کو کنٹینیو کیا جائے. یہ لیگلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی چیز ہے, لیکن اس وقت معاملہ جو ہے نا وہ نیت کے ٹھیک کرنے کا ہے. اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوگی, اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہوگی, تو معاملہ 24 گھنٹے میں حل ہو جائے گا. لیکن حافظ صاحب یہ آپ نے جو یہ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے کہ اپنے آپ کو لیگل ایک طرح سے بمپر دینے کا ہے یا اپنے آپ کو لیگل طور پر لیگلی بچانے کا ہے کہ ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں تب تک تو ایٹ لیسٹ ان کو چلنے دینا چاہیے, لیکن اظہر صدیق صاحب پرابلم ہے کہ آرڈیننس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے, 120 دن کے بعد اس نے بھی ایکسپائر ہو جانا ہے. تو 120 دن کے اندر اگر کنسلٹیشن نہیں ہوتی, معاملہ نہیں کہیں کسی سائیڈ پر لگتا, اپوزیشن بھی اپنے اپوزیشن لیڈر کو چینج نہیں کرتی, وہ کہتی ہے کہ نہیں ہی از آر اپوزیشن لیڈر, شہباز شریف صاحب یہ ان سے کریں جو بات کرنی ہے, ہماری پوری بیکنگ ان کے ساتھ ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ایک اور آرڈیننس آئے گا؟ آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس جانے کا اختیار کرنے کا حق حاصل ہے, اور وہ اسی طرح جیسے پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا, لیکن 120 ڈیز کے لیے 120 دن تک افیکٹو ہوتا ہے. 120 دن کے اندر جو مطلوبہ نتائج اگر نہیں دیتے, مثال کے طور پر اسی میں اگر آپ جو میں بتا رہتا ہوں آپ کو امینڈمنٹس کیا ہوتی ہیں, ایک تو نان ایکسٹینڈیبل کا جو پیریڈ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے, اور جب تک نیا چیئرمین تعینات نہیں ہوتا اور اس وقت تک موجودہ چیئرمین جو ہے وہ کام کرتے ہیں گے. یہ ٹیکس امبسمنٹ کے جتنے قوانین ہیں اس میں بھی یہ پروویژن ہے, یہ کوئی ایلین نہیں ہے. تو کوئی لیگل کام نہیں کر رہی حکومت. دوسرا جو ہے نا پروسیس, اگر یہ امینڈمنٹ سے پہلے امینڈمنٹ یہ تھی کہ اختیار تھا پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کرنے کا, وہ پرائم منسٹر کی مشاورت کے ساتھ ہے, اس میں کنسلٹیشن کا پروسیس نہیں تھا. یہاں کنسلٹیشن کا لفظ بھی بڑا ویگ ہے, یعنی اگر آپ کا کنسنسس نہیں ہوتا تو دیر از اے ویکیوم. لیکن جب آپ آئین میں جاتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر یا کمشنر کے ممبرس کی تعیناتی کا ہوتا ہے, تو وہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن میں ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ بھجواتی ہیں, پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہاں اس آرڈیننس کے ذریعے یہ بھی ترمیم کی جا رہی ہے کہ اگر کنسنسس نہ ہو سکے تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے اور پارلیمانی کمیٹی سارے معاملے کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے. اب یہاں فرض کریں یہ کنسنسس نہیں ہوتا اور 120 دن گزر جاتے ہیں, تو اسمبلی میں ریزولوشن جائے گی, اسمبلی میں ریزولوشن جائے گی اور سمپل میجورٹی سے پاس کرے تو 120 دن اور ہو سکتا ہے, تو میکسیمم 240 دن کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق یہی ہے کہ یہ ترامیم یعنی ایک تو اپنا ضمانت کی اجازت دے رہے ہیں, نیب کورٹ جو ہے وہ اسلم یار ولی کی اس میں بڑا واضح تھا, پرائیویٹ لوگوں کے حوالے سے کہ نیب اپنا ادارہ اختیار لینا بڑا منیمم کا, پرائیویٹ لوگوں کی حد تک انٹرفیئر جو بھی اعتراضات تھے, پھر ایپنک وغیرہ سی سی کے حوالے سے میٹنگ یا بینک جو بینک ہے کوئی آرڈر پاس کرتا ہے بورڈ
تو وہ جب تک اسٹیٹ بینک کی مرضی سے نہ ہو بینکوں کے مسائل میں تب تک نہیں آ سکے گا. اور یہ اگر کہا جائے تو کافی حد تک جو امینڈمنٹ چاہیے تھی اپوزیشن جماعتوں نے وہ کافی حد تک یہ مان لی گئی ہیں. یہ اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حالات بنائے جا سکے. کیونکہ چیئرمین نیب کے حوالے سے جہاں تک دوسرا ایک سننے تھے کہ ان کو اتارنے کے لیے جوڈیشل کونسل کے اختیارات لے لی جائیں گے, وہ ایسا کوئی نہیں ہے. بنیادی طور پر بات صرف اتنی سی ہے کہ اس پروسیس کو چلنا ہے اور اس پروسیس کو چلنے کے لیے مشاورت کا ایلیمنٹ ابھی موجود ہے, لیکن وہ میننگ فل کا لفظ کو اس کی مرضی سے اپوائنٹ کرنا ہے یہ معنی آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ ہم پرابلم رہنے ہیں. ابھی تک انہوں نے مشاورت شروع بھی نہیں کی, وہ اسی لیے شروع نہیں کی ہے کہ جب تک یہ آج آرڈیننس کو جاری کر دیں گے اس آرڈیننس کے بعد معاملہ جو ہے نا وہ سارا آ جائے گا پرائم منسٹر کے پاس اور اپوزیشن لیڈر کے پاس. یہ جو کہا ہے نا فواد نے آپ اپوزیشن لیڈر کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ, لیکن وہ چاہے کیسز چل رہے ہیں وہ, لیکن انہیں مشاورت جو ہے اپنے طور پر کرنی پڑے گی. وہ میننگ فل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ایک ڈفرنٹ اسٹوری. اظہر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے کنسلٹیشن کرنی ہے, ان کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی بات سنیں اور مانے منوان, لیکن غیر آئینی حرکت نہیں ہوگی, غیر آئینی کام نہیں ہوگا, لیکن یقیناً اس سے اپوزیشن کی جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھرو اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے اس کو ضرور بوم ملے گا, اس کو ضرور ایک تقویت ملے گی. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد وہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کے بارے میں بات کر رہی تھی, چھاتی کا سرطان, اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ حالات حاضرہ کی بات کر رہے تھے. اب ہم ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات کریں گے جس کے حوالے سے پاکستان کے ہر شہری کو اویئر بھی ہونا چاہیے, اور جہاں اویئرنیس اور کسی کی زندگی کی بات آتی ہے تو وہاں شرما شرمی کو چھوڑ کے ہمیں حقائق پر مبنی بات کرنا ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک آدمی کی جان بھی بچا لی اس شخص نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور آپ کے ارد گرد یا اپنی زندگی بچا لینا بھی انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ مہینہ اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان کی اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اس کو منانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے بس جان لیں اور اس کے آگے کوئی اقدامات نہ اٹھائیں, بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ 8 میں سے 1 خاتون چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے پاکستان میں, اور اکثر اوقات خواتین شرم میں ٹیبوز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, چھپانے میں کوئی جان نہ لے, اکثر اپنی بیماری کو چھپاتی ہیں اور پھر وہ سٹیج 0 سے سٹیج 4 پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. آج پریزیڈنٹ عارف الوی نے اور ان کی اہلیہ سمینہ الوی صاحبہ نے ایک تقریب منعقد کی, اس کے اندر میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسد سے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی. آج ڈاکٹر محمد اسد پرویز صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. شوکت خانم کے اندر یہ کنسلٹنٹ کو پلاسٹک بریسٹ سرجن ہیں اور یہ چھاتی کے سرطان کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. ان سے جانیں گے کہ سٹیج 0 کیا ہوتی ہے ایک تو, اور سٹیج 4 کیا ہوتی ہے, اور کون سا شخص کس سٹیج کے اوپر کتنا زیادہ سروائیول کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا شو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ہم لوگ اکثر اوقات سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید کسی کی زندگی سے بہت زیادہ کم امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, چھاتی کا سرطان ہمارے یہاں عموماً خواتین ڈسکس نہیں کرتی, لیکن یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ صرف خواتین کی بیماری ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ چھاتی کا سرطان صرف خواتین کو ہوتا ہے یا مرد حضرات بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. میرے لیے ایک آنر ہے کہ میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں. چھاتی کا سرطان انفارچونیٹلی ایک بہت کامن بیماری ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں ہر 8 میں سے 1 خاتون کو ان کی زندگی کے دوران یہ بیماری متاثر کرتی ہے, جو کہ بہت بے تحاشا نمبر ہے. اگر اس کو اسٹیٹسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تقریباً 40 سے 50 ہزار خواتین سالانہ پاکستان میں اس بیماری سے ڈائیگنوز ہوتی ہیں. اور یہ ڈائیگنوزڈ ان ڈائیگنوزڈ اور بھی بڑی اس سے زیادہ اماؤنٹ ہوگا, زیادہ نمبر ہوگا جو کہ ان ڈائیگنوزڈ ہیں. یہ وہ ہیں جن کا تشخیص ہو جاتی ہے, جن کا پتہ چل جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں یہ بیماری کا مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ اتنی کامن ہو چکی ہے اور اتنی ریمپنٹ ہے,
اور سرطان کینسر کا نام سن کے ویسے ہی ایک دم سے دل رک جاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوفناک بیماری ہے, اس کے اوپر پیسہ بھی بے تحاشا لگے گا. ہر شخص کینسر کا ٹریٹمنٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. کیا طریقہ کار ہے اس سٹیج پر جانے سے بچنے کا کہ بجائے یہ کہ کینسر ہو جائے اور اتنی اماؤنٹ بھی لگے, کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہے کہ ہم چھاتی کے سرطان سے بچ سکیں اور کیا احتیاطی تدابیر؟ اس میں پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ اس میں بیماری کا علاج مشکل بھی ہے, لمبا بھی ہے اور بہت مہنگا بھی ہے. اگر ارلی سٹیج میں پکڑ لی جائے بیماری تو اس میں کم مشکل علاج ہے, آسان علاج ہے. اور اگر اس سے بھی پہلے آپ نے ذکر کیا سٹیج 0 کا, میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بریسٹ کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, 1, 2, 3 اور 4. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں آپ نے ایک اسٹیٹسٹکس کی پریزیڈنسی کے اندر بھی بات کی آج کہ سٹیج 0 کے اوپر 5 سال کے عرصے کے اندر وہ سٹیج 0 والا شخص کی جو تشخیص ہو گئی ہے اس کے 100% بچنے کے چانسز ہیں, اور سٹیج 4 والے کے 16% ہیں. تو یہ دس از اے ویری ویری اسٹارک ڈفرینس جو کہ الارمنگ ہے فار اینی بڈی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور امپورٹنٹ بات فرمائی, وہ یہ کہ سرٹن چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو جو کہ سٹیج 0 پر پکڑی جا سکتی ہیں. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا علامات ہیں جن کو ہم سٹیج 0 پر پکڑ سکتے ہیں؟ کیا کوئی زخم ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ بریسٹ کینسر کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ سب سے کامن علامت تو اس میں لمپ کی ہے, کہ کوئی گلٹی سی بن جائے, کوئی ہارڈ سا ایریا بن جائے, تو وہ ایک کامن اس کی علامت ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ زخم بن جائے, کوئی نشان سا بن جائے, جلد اندر کی طرف دھنس جائے, یا ایک ان یوزول ڈسچارج وہاں سے کوئی مواد بہنا شروع ہو جائے, نپل میں سے خون یا پانی بہنا شروع ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہو رہا تھا, بغل میں سویلنگ ہونا شروع ہو جائے, بازو کے اوپر والے حصے میں سویلنگ ہونا شروع ہو جائے, یہ علامات ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کی ہیں. لیکن یہ علامات ہیں جو کہ سٹیج 1 سے آنورڈ ہیں. سٹیج 0 پہ آپ تبھی پک کر سکتے ہیں جب آپ نے ان علامات سے بھی پہلے پک کرنا. ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر اسد پرویز صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. یہ اویئرنیس ریز کرنا ناظرین بہت ضروری ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں کئی خواتین جھجک سے, شرم سے, موت کے منہ میں آہستہ آہستہ بڑے دردناک اور کرب سے گزرتے ہوئے پہنچ جاتی ہیں. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اس کرب سے گزریں صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی کو بتا نہ سکیں. ہمیں یہ تبدیل کرنا ہوگا. کتنی جانیں ہم اس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ میرا پیغام آج کے شو کے توسط سے, اس مہینے کے توسط سے یہی ہوگا کہ خدارہ خواتین اپنا معائنہ خود کریں. فزیکل ایگزامینیشن یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں, جا کے دیکھیے کہ اپنا معائنہ کیسے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سال سے اوپر کی خواتین میموگرام سال میں ایک دفعہ ضرور کرائیں, تاکہ آپ سٹیج 0 کے اوپر ہی بچ سکیں اور آپ کے جو سروائیول کے چانسز آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں وہ نہ ہو. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے اور آگے بڑھے. اللہ حافظ و ناصر.